अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर की, और हमने कंपैरेटिव स्टडी शुरू की हुई है। मुनाफिकीन की निशानियां हम कर चुके हैं, हमारे 8 लेक्चर्स थे वो, और कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की सिफ़ात भी शुरू कर दी थी। तो आज डे 2 है मोमिनीन की सिफ़ात का। कल हमने सूरह बकरा का काफ़ी सेक्शन कवर किया था इस सिलसिले में, और आयत 157 तक किया था। आज हम जो आयात कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर सूरह बकरा की हैं, और फिर सूरह आल इमरान भी हम साथ शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 165 है। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मगर वहदत खुदाबंदी पर दलालत करने वाले इन खुले आसार के होते हुए भी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तख्लीक़ात और जो निशानियाँ हमें वाज़िया नज़र आती हैं, उनके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, और उनके ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारी इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं, और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। 2, 3, 4 एस्पेक्ट्स हैं इस आयत मुबारका में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाए हैं। ठीक है, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफ़ार की तरफ भी इशारा फरमाया गया है जो जानते पूछते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात जो पुरानी हैं उनको भी पढ़ते और सुनते हैं, और जो अल्लाह ताला की निशानियाँ तख्लीक की इस कायनात में मौजूद हैं, बड़ी वाज़िया निशानियाँ, उनको भी देखते हैं, फिर भी अल्लाह की सरबुलंदी पर यकीन नहीं रखते। और कुछ ऐसे हैं जो सूरज, चाँद, तारे उनको खुदा बना बैठते हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही मखलूक़ात हैं। अल्लाह की तख्लीक को अल्लाह ही के मद्दे मुकाबिल ले आते हैं, क्योंकि जो शिरकिया मज़ाहिब हैं उनमें सितारा परस्ती तो बहुत ज़्यादा अरूज पर रही है दुनिया में। और इसके अलावा ऐसी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई, जैसे इंसान, जैसे बुज़ुर्ग, जैसे पत्थर, जैसे शजर, जैसे अपने महबूब तरीन जो लीडर्स हैं, वो बहुत सारे अनासिर हैं जिनको इंसान अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी मोहब्बत के तहत और गुल्फ़ में अपनी मोहब्बत में बढ़कर उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमसर या मद्दे मुकाबिल ले आता है। उन तमाम एस्पेक्ट्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो है एड्रेस कर रहे हैं, और ये फरमाते हैं कि इंसान मोमिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो आयत हमने सेलेक्ट की है उसका मकसद ये है कि मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन मखलूक़ात की इबादत नहीं करता, मखलूक़ात को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल नहीं लाता, मखलूक़ात से मांगता नहीं है, मखलूक़ात पे तवज्जो नहीं देता जो अल्लाह पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, इसमें रियाकारी भी आ जाती है और इसमें शिर्क भी आ जाता है। जो इबादत है वो मखलूक़ात के लिए नहीं करता, उनको दिखाने के लिए नहीं करता। जो उसकी दुनियावी हाजात और मामलात हैं वो मखलूक़ात से नहीं मांगता, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगता है। यहाँ तक कि जिन हस्तियों के ये गर्विदा हैं, जिन हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बुजुर्गान हों, चाहे वो माँ बाप हों, औलाद हो, माल हो, यहाँ तक कि अंबिया इकराम ही क्यों ना हो, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ना तुम अल्लाह के मद्दे मुकाबिल लाओ, ना उसका हमसर बनाओ, क्योंकि तुम मोहब्बत में फिर इतने दीवाने हो जाओगे कि जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि ईमान वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो तो लोग सबसे बढ़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को महबूब रखते हैं। ईमान वाले जो मेरे मोमिन बंदे हैं, ये उनकी वाज़िया सिफ़त है। आयत के इस हिस्से से हमें ये पता चलता है कि मोमिनीन की जो सिफ़ात हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से बड़ी वाज़िया सिफ़त है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. جو ان کا عمل، جو ان کا کام ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے، سب کے سب صرف اور صرف اس میں للہیت پائی جائے گی، اس میں صرف اور صرف اللہ کی ڈائریکشن پائی جائے گی. احکام جو ماننے ہیں اللہ کے ماننے ہیں، اللہ کی مرضی سے ماننے ہیں. دین میں شامل ہونا ہے، پورے کے پورے مکمل شامل ہونا ہے، اللہ کے حکم بجا لانا ہے، چاہے اس میں جس قسم کی بھی سختی مومن کو جھیلنی پڑے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے محتاط تھے اس معاملے میں، شرک کے معاملے میں، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے. کسی معاملے میں اس نے یہ جواب دیا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھٹک کر رہ گئے اور بہت خفا ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے مد مقابل شریک بنا دیا ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا بل ما شاء اللہ وحدہ، کہو بلکہ کہ جو صرف اللہ واحد چاہے، یعنی کہ تم میرے اصحاب ہو، تم میرے ساتھی ہو، بے شک مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میری محبت تمہیں اللہ کی محبت سے غافل نہ کر دے، یا میری محبت اللہ کی محبت سے آگے نہ چل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عموماً انبیاء اکرام اور بزرگان دین کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن، اپنے سارے جو معاملات ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے، ان کا رخ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں آیت میں کہ کاش ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ جو یہ معاملات شرک یہاں دنیا میں کرتے ہیں، جو یہ مخلوقات کو میرے مد مقابل لاتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے ساتھ روز محشر کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہماری جواب دہی ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے، اور ان کو اگر یہ یاد آ جائے کہ تمام کی تمام طاقتیں اور تمام کے تمام اختیارات اور تمام عزتیں سب کچھ صرف ہمارے مالک، ہمارے خالق کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جن کی ہم پوجا دنیا میں کر رہے ہیں، جن کو محبوب بنا رہے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. اصل جو فرما برداری ہے وہ تو ہمیں رب کی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش ان کو اس دن حاضری سے پہلے یہ باتیں واضح ہو جائیں، تو پھر ان کا وہ انجام نہ ہوگا، وہ سزائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین تیار کی ہوئی ہیں وہ پھر ان کا انتظار نہ کریں اگر ان کو دنیا میں اپنی زندگی میں ہی ہوش کے ناخن آ جائے. اگلی آیت ہے آیت 177. عموماً سورہ بقرہ میں جو ہے بہت بڑی بڑی آیات مشہور ہیں، اور یہ اس سورت کی بڑی خاص خوبی ہے. اسی سلسلے میں جو ہم آیت ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کو آیت بر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے. تمام تر نیکیاں، تمام خیر کثیر جو مومن کے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے ادا ہو سکتے ہیں، جو اس کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے، تقریباً وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمیٹ دیے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. اگر ہم صرف اس پوری آیت کی صرف اسی کی تفسیر ڈسکس کرتے رہیں نا اگلے 4-5 دن، تو یہی اپنے اندر پوری کی پوری مکمل مجموعہ ہے مومنین کی صفات کا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ کے مومنین مقرب بندے جو متقی مسلمان ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آیت کے ہم 2-3 ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم لے کے چلیں گے تو تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں ڈسکس فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو مشرق اور مغرب کی بات کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قبلہ بدلا جاتا ہے, جب مسجد اقصیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اپنا رخ نماز کا مسجد الحرام کی طرف کر لیتے ہیں, تو یہود اور نصارہ نے بہت سارے عیب چینی کی, بہت سارے اعتراضات اٹھائے, انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو باتیں کی اور اس پہ بہت بحثیں ہوئیں. خاص طور پہ ان کے علماء اکرام نے اس بات پر بہت واویلا مچایا, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہی کہتے تھے. ٹھیک ہے, اور کئی صدیوں سے جب سے بنی اسرائیل دنیا میں پھیلی ہوئی تھی تب سے جو مسجد اقصیٰ ہے وہ قبلہ تھا. ٹھیک ہے, اور وہ سب جانتے تھے کہ جو کفار مکہ ہیں جو نماز اور حج کرتے ہیں وہ مسجد حرام کی طرف یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خدا کے گھر کی طرف کرتے ہیں, اور یہ شرکیہ اعمال ہیں سارے جو یہ کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر واویلا مچایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتے ہیں, کیسے انہوں نے بت پرستی کی طرف کا رخ کر لیا ہے, انہوں نے اس گھر کو کیسے اپنا قبلہ بنا لیا ہے جہاں پر بت پرستی کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی صرف ڈائریکشن بدل لینا, اس کا رستہ بدل لینا, اس کی سڑک بدل لینا, اس سے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں نے وہ کرنا ہے, سمت اس کی مشرق ہو یا مغرب ہو. تو یہ جو مومنین, یہ جو متقی ہیں, یہ جو میرے پیارے بندے ہیں, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ اکرام ہیں, ان کا عمل, ان کا عقیدہ, ان کا اخلاق سب کچھ صرف میرے لیے ہے. ان میں صرف اور صرف للہیت ہے. میں جب ان کو کہوں گا مشرق کی طرف منہ کرو تو یہ مشرق کی طرف کر لیں گے, اور میں جب ان کو کہوں گا مغرب کی طرف منہ کرو تو یہ مغرب کی طرف منہ کر لیں گے, کیونکہ یہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہیں, یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں. تمہاری فضول بحثوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آیت کا فرسٹ حصہ یہ تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل نیکیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے, مومن کیا نیکیاں کرتا ہے. بر کا مطلب خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے, ہر طریقے کا خیر, ہر طریقے کی اچھائی, ہر طریقے کی بھلائی جو مومن حاصل کر سکتا ہے اپنی آخرت میں جمع کرنے کے لیے, وہ سب کی سب بر میں شامل ہو جاتی ہیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے پہلے کہ مومن کس کس چیز پر ایمان لاتا ہے, یہ اس کا خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ مال کیسے خرچ کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ اس کا خیر کثیر ہے. پھر وہ کون سی عبادات کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے کیسے جھکاتا ہے, یہ اس کا خیر کثیر ہے. تو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں آیت کے آگے جو اب ہم دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنے والی بات میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہے. تو آگے یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں یوم آخر باللہ. پہلے سب سے پہلے ہے کہ من آمنا باللہ, کہ یہ جو مومنین ہیں, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں, ان کا جو ہر رخ ہے, ان کا ہر کام ہے صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہ جو آگے جتنے اعمال بیان ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے بیان ہو رہے ہیں کیونکہ من آمنا باللہ, یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور کس پر ایمان رکھتے ہیں, یہ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, یہ اپنی جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو ایبسولوٹ یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, یہ معاملات یہاں کے ختم ہو جانے ہیں, اور آخر وہ دن آنا ہے جب ہم نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے, جب ہم نے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے. وہ دن رونما ہونا ہی ہونا ہے, وہ روز حشر ہونا ہی ہونا ہے, اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ انجام اچھا ہوگا. اگلا ایمان ان کا کس بات پر ہے, ان کا ملائکہ کے وجود پر ایمان ہے. یہ بات مینشن یہاں پر اس لیے فرمائی گئی ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, فرشتوں کے وجود کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح ماننے کا حق ہے, جیسے کہ فرشتے معصوم مخلوق ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بجا لاتے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے جس پر مومن ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ان سے کوئی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ ان سے جادو سیکھتا ہے, نہ ان کی پوجا کرتا ہے. مومن کا ایمان بالملائکہ کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ
مومن ایسی کوئی حرکت، ایسے کوئی کام، گھروں میں ایسی چیزیں نہیں رکھتا جس سے فرشتے اس سے دور چلے جائیں، کیونکہ فرشتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر اس کے گھر پر آئیں گے۔ مثلاً کہ تصویریں لگانا، فحاشی اور یعنی والی چیزیں گھر میں چلنا یا لگے ہونا، یا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا منافقین کی معاملات میں کہ جھوٹ بولنا، جتنا ایک انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتے اتنے ہی گز اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو ایمان بالملائکہ ہے، ان کے معصوم ہونے پر یقین ہے، اور اس بات پر یقین ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ ان کی پوجا کی جائے گی۔ پھر ایمان ہے ان کو والکتاب پر، ٹھیک ہے، کتاب پر ایمان ہے۔ کتاب کے موضوع میں جو قرآن کریم ہم پر نازل کیا گیا، سب سے پہلے سب سے افضل تو اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس بات پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، ہمیں سکھانے، زندگی کے راستے دکھانے اور سمجھانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ صرف سجا کر ویلوٹ کے جو سنجاف ہیں اس میں سجا کر اونچے شیلفوں پہ رکھنے کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ من آمنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، صرف اس کو ریسائٹ کرنا مقصد نہیں ہے مومن کا، صرف اس کی سال میں 2 دفعہ تلاوت کر لینا، یا جیسے ابھی ہم رمضان کریم میں سے گزر رہے ہیں تو اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ جیسے ہم لوگ ریس لگایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں ایسے تھا کہ جی تم نے کتنے سپارے پڑھ لیے، لا علمی اور نا سمجھی کی باتیں ہیں، تو بچپن تو گزر گیا، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ابھی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے سپارے پڑھ لیے، مقصد یہ کہ ہمیں سمجھ کتنے آئے، ہم نے آیات سمجھی کتنی ہیں، اور جتنی پڑھ کر سمجھی ہیں ان پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو مومن اپنے لیے قرآن کریم سے، اس کتاب الہی سے اسباق لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ بناتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی جو غلط، جھوٹی، شرکیہ رسومات ہیں، وہ مشرکین مکہ ہو یا آج کا مسلمان ہو، ان سب خرافات میں سے اپنے آپ کو نکالتا ہے، قرآن کو اپنا لیڈر بناتا ہے، اپنا ہیرو بناتا ہے، اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ یہ ہے مومن کا ایمان لانا۔ پھر وہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ والنبیین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے مومن، ٹھیک ہے، تمام پیغمبروں پر ایمان، ان سے محبت، ان کے معجزات پر یقین رکھنا، ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر یقین رکھنا، یہ مومن کا ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے، یہ مومن کی وہ صفات ہیں، وہ سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے ان ایمان پہ یقین، ان ساری چیزوں پر یقین رکھنے سے، جو اس کو جنت کی راہ پر لے کے جائے گا، جس نے اس کو پورے صراط پر نور دینا ہے۔ یہ ایمان اس کے مکمل ہوں گے تو اس کے عمل کی ڈائریکشن مکمل ہوگی، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہونا ہے، من آمنہ باللہ، ٹھیک ہے، اور انبیاء کے طریقے پر ہونا ہے کیونکہ من آمنہ بالنبیین ہے، اور کتاب الہی کے طریقے پر ہونا ہے کیونکہ من آمنہ بالکتاب ہے۔ تو جو ایمان ہے اس کے جو اس کے ایمانات ہیں وہ اس کے عمل پر، اس کے عقیدے پر پورے کی پوری طریقے سے اثر انداز ہوں گے۔ اسی لیے یہ ایمان کی بنیادی شرائط ہیں کہ جنت میں مومن کو انشاءاللہ تعالیٰ داخلہ تبھی ملے گا جب اس کے تمام نیک کام اس ایمان کی روشنی میں، اس ایمان کی اسپرٹ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری کیا ملکیتیں ہیں، تمہارے کیا اعمال ہیں جو تم نے آخرت میں خیر کثیر کی صورت میں ٹرانسفر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈائریکشن ہمیں دی ہے وہ مال خرچ کرنے کی ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مومن کو مال کمانے، مال جمع کرنے سے قطعی منع نہیں فرمایا گیا۔ بے شک مال مومن کی محبوب چیز ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز پسند ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جو ضائع ہے، جو خراب ہے، وہ سیدھا ہے، پرانی ہے، یعنی کہ ہم نے سورہ ماؤن اور سورہ ماؤن میں جو ہم نے ڈسکس کی تھی کیریکٹر منافقین کا، وہ والی صفات مومن میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا اگر کردار اور اخلاق بہترین ہے تو اس کے ہاتھ سے خیر ہی خیر بٹے گا۔ وہ اپنا پسندیدہ مال جو اس کو اپنی جان سے زیادہ پسند ہے، جو وہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے، جو وہ اپنے گھر کے لیے پسند کرتا ہے، جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم مال کماؤ، تم حلال مال کماؤ، تم تجارت کرو، اس کے بارے میں تمہیں کوئی لمٹ نہیں ہے، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم جہاں اللہ تمہارا چاہتا ہے اس طرح خرچ کرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے خرچ کرو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کچھ لوگوں کی کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں کہ جو اے مومن تمہارا یہ جو خیر والا مال ہے، یہ جو تمہارا حلال مال ہے جو تم نے آخرت کے میزان میں ٹرانسفر کرنا ہے، وہ تم نے کن کن پہ خرچ کرنا ہے، یعنی کہ مومن کے مال میں کس کس کا حصہ ہے۔ تو پہلا ہے کہ مال دیں ذی القربہ کو، یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا۔ سب سے پہلے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ غریب ہیں تو ان کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر غریب نہیں ہے تو تحفے تحائز کی صورت میں دیں۔ اور دیکھیں اس بات کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہم مومنین کی صفات ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو رسم بنا کر یا اس کو بندش بنا کر یا اس کو مجبوری بنا کر خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، محبت والا مال ہے، محبت سے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تحفے دو، محبت بڑھاؤ، تو تحفے دو، واپسی کی امید نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو اور جا رہے ہو تو کیا دے کے جاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ اب اس نے مجھے یہ دے دیا تحفہ، اب میرا کام ہے کہ میں اس میں 500 اور ڈال کے اس کی تحفے کو بڑھا کر دوں، یا اس نے مجھے اس برانڈ کا تحفہ دیا ہے تو میں جب تک اس برانڈ کا تحفہ نہیں دوں گی تو میری جو ویلیو ہے، جو میرے اسٹیٹس ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کر رہے ہو، سب سے پہلے یہ بتا دیا ہے من آمن باللہ، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہو، تو اس کی واپسی کی امید تمہیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تم اپنے بہن بھائی کی شادی بیاہ پر خرچ کر رہے ہو تو اس لیے نہیں خرچ کر رہے ہو کہ میں نے اتنے پیسے دیے تو وہ اتنے پیسے واپس کرے گا۔ یہ سودا تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ تم دنیاوی سودوں میں سے باہر نکل آؤ۔ جو اللہ نے تمہاری اولاد اور تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، مال، جو آسائشیں، جو نعمتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے تمہیں اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لین دین کروں گا تو پھر میرا اسٹیٹس رشتہ داروں میں مانا جائے گا یا میں ایکسیپٹیبل ہوں گا سوسائٹی میں۔ نہیں، تم دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، تم دے رہے ہو، اللہ کے لیے دے رہے ہو، تمہیں ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کس کا حق ہے تمہارے مال میں؟ والیتامیٰ، اور یتیموں پر مومن خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے کے انتہائی پیسے ہوئے مجبور لوگوں پر مومن خرچ کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یتیموں کے پہ خرچ کرنے میں یتیموں کا وراثت کا حصہ شامل ہے، ان کی اپلفٹ شامل ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے کسی قسم کی واپسی کی امید نہیں لگانی چاہیے مومن کو، صرف اور صرف ان کی بھلائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور کس پر خرچ کریں؟ اور مساکین پر۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ کماتے ہیں، لیکن کسی ذہنی مجبوری کی وجہ سے، کسی جسمانی مجبوری کی وجہ سے، یا ویسے ہی اگر بس نہیں ہے، مال کثیر نہیں ہے، یا یہ سفید پوش طبقہ ہے اور ان کا گزارا ان کی اپنی تنخواہ میں نہیں ہوتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کو ڈھونڈے، یہ ہے مساکین، اور ان پر خرچ کریں۔ وابن السبیل، اس سے مراد ہے مسافر۔ تو ایسے معاملات آ جاتے ہیں کبھی لوگوں کے ساتھ، ایئرپورٹ پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ٹرین اسٹیشن پہ پرابلم آ جاتی ہے، یا دیار غیر میں ہے، ٹھیک ہے، کسی غیر ملک میں ہے، وہاں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے دیس میں ہوتا ہے تو اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے دور دراز مقامات پر تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا تمام مال اسباب اپنے پاس لے کے جائے، ساتھ لے کے جائیں۔ تو اب اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، کوئی مسافر ملتے ہیں، جینون پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کریں، یہ بھی ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ پھر فالسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بیگر گینگز جو فقیروں کے ٹولے ہر اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں شہر میں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کو ضرورت ہے اور یہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد فقیر فقراء نہیں ہے، اس سے مراد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بچوں کی تعلیم کے لیے یا گھریلو ضروریات کے لیے یا کسی بڑے علاج معالجے کے لیے خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی ہے اور ضرورت پڑ گئی ہے، تو ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ صرف سال کے اینڈ کی زکوٰۃ کا انتظار نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ غلام آزاد کروانا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جی اس وقت تو سلیوری کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تو ایبالش ہو گیا ہوا ہے، اب تو کوئی غلام نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر علماء اکرام اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ جہاں پر کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے مسلمان کی گردن کسی معاملے میں پھنسی ہوئی ہو، جیسے جیلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے،
اور ان کے پاس ضمانتوں کے پیسے نہیں ہیں, ان کو چھڑوانے میں خرچ کریں. یا کوئی ایسا آپ کا جاننے والا ہے جس کے پاس سودی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کی گردن کو چھڑائیں, اس کو نجات دلائیں. اور کوئی قصاص کا یا دیت کا معاملہ ہے, اور عموماً یہ رقوم بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, تو جو صاحب ثروت مومن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بھی مدد کرے. تو گردنیں چھڑانے کا آج کے دور میں مطلب جو ہے وہ یہ آئے گا, اور صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جتنے مال خرچ کرنے کے طریقے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کا یہاں پہ کیٹیگریز بیان کی ہیں, یہ مومن یاد رکھے کہ یہ میں نے دے دیا, نہ میرے دائیں ہاتھ کو پتہ ہے نہ میرے بائیں کو پتہ ہے, میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹرانسفر کر دیا. یہ میرا سارا جو دفتر ہے, یہ جو میرا سارا معاملہ ہے, اکاؤنٹس میرے آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ آسان طریقے سے میرے پاس میرے میزان میں آئیں گے اور مجھے فائدہ پہنچائیں گے. نہ مجھے یہاں لوگوں سے فائدہ چاہیے, نہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو جتانا ہے زبان سے بار بار کہ میں نے فلانے وقت تمہارے لیے وہ مدد کی, میں نے فلانے وقت تمہارا وہ کام کیا. یا جو یتیم ہے جب وہ صاحب ثروت ہو جائے یا جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو جتانا کہ دیکھ ہاں جب تم چھوٹے تھے نا تو میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں یہ نہ کرتا تو تم آج یہاں پر نہ کھڑے ہوتے. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, صرف اور صرف اپنے میزان کو بھرنے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ہی ایکچولی مومن یہ سارے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت کا جو حصہ مال خرچ کرنے والا خیر کثیر ہے وہ یہاں پر کور ہو جاتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عبادات کا ذکر فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ, جو اپنا مال لگانے والے لوگ ہیں, وہ اللہ کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں. اللہ کا حق بھی پورا کرتے ہیں, بندوں کا حق بھی پورا کرتے ہیں. تو کیا ہے مومن کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ نماز قائم کرتا ہے. اور نماز قائم کرنے کی جو بات ہے وہ ہم نے پہلے بھی 2-3 مقامات پر ڈسکس کی ہے کہ وہ اپنی نماز کی پروٹیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, افطاری پہ گئے ہیں یا سحری پر گئے ہیں, تو مغرب اور فجر کی نمازیں نہیں قضا کر لیتے. ٹھیک ہے, پورا روزہ سو کے نہیں گزار لیتے کہ نہ ظہر کا پتہ ہے نہ عصر کا پتہ ہے, اپنی نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے لیے 5 وقت طہارت کا بندوبست کرتے ہیں, اپنے سطر کو ڈھکتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو عورت کو پتہ ہے کہ میرا سطر ڈھکا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو بے پردگی ہو رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر نماز قائم کرنے میں اس کی زندگی کے سارے معاملات آتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو پتہ ہے 2 گھنٹے بعد پھر میری حاضری ہے, تو اس حاضری کے جو گیپ ہے, جو اس کو بیچ میں وقت ملا دنیا کے معاملات سمیٹنے کا, اس میں وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. وہ یہ ہے نماز جو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. یہ ہے وہ نماز جو دین کا ستون ہے. یہ ہے وہ نماز جو مومن قائم کرتا ہے تو پھر وہ جنت کی کنجی بنتی ہے. جو نماز منافقین کی طرح گھسیٹتے پسیٹتے مجبوری میں, ریاکاری میں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مسجد میں اپنے نمبر بنانے کے لیے پڑھی جاتی ہے, وہ نماز مومن کی نماز نہیں ہے. تو وہ نماز قائم کرتا ہے, اور جیسے مال خرچ کرنے میں اس کی ساری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے, اسی طرح نماز قائم کرنے میں بھی اس کا سارا خشوع خضوع توجہ اور صرف اللہ کی محبت, اللہ کو خوش کرنا اس کا مقصد ہے. پھر کیا ہے مومن کی عبادت, پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے مال کثیر خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے, وہاں دیکھیے کہ وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا ہے. جو ہم نے پہلے مال خرچ کرنے کی بات کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے پاس مال جس سے وہ محبت کرتا ہے, جو اس کے پاس کثیر تعداد میں ہے, اس کو وہ خرچ کر رہا ہے, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ان پہ خرچ کرو. یہاں پر جو ذکر زکوٰۃ کا آیا ہے, تو زکوٰۃ ایکچوئل ایک فرض عبادت ہے, کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, صدقہ خیرات دینے سے زکوٰۃ ایگزیمپٹ نہیں ہو جاتی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان نے سارا سال اپنے غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی, مساکین کی مدد کی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مال کمانے کی, حلال مال کمانے کی اجازت دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر پورے سال کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچے گا تو ہی وہ زکوٰۃ دے گا نا. تو ایک تو مال کی سرکولیشن رہے گی, دوسرا جو مومنین ہیں وہ اپنی بھی اپ لفٹ کر رہے ہیں, وہ خود بھی مال کما رہے ہیں. مال کمائیں گے تو دیں گے نا, اگر مال ہی نہیں کمائیں گے تو دیں گے کیسے؟ تو مومن اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, اس کے بعد دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال ہے
کہ وہ سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو فکسڈ 2.5% ہے وہ بھی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مومن کی ترقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود ہے. کوئی تھکا ہوا بیچارہ مجبور مظلوم مومن نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے. ٹھیک ہے, جو نہ اپنے اوپر توجہ دیتا ہے, نہ اپنے گھر پر توجہ دیتا ہے, نہ اولاد پر توجہ دیتا ہے. تو یہ مال اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی اتنی بڑھوتی 1 سال کے بعد ہو جائے کہ وہ بھی اس پر زکوٰۃ دے. اور ساتھ یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خیرات اس نے دی ہے سال بھر, اور اب یہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے, یہ تمام کی تمام عبادات اور یہ تمام کے تمام جو مال اس نے خرچ کی ہیں مومن نے, وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تر لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اثر اس کی ذات پر ہونا لازمی ہے. یہ جو خیرات وہ دے رہا ہے یہ اس کے اندر محبت اللہ کی اور عاجزی اور نرمی اور خوش اخلاقی پیدا کر رہا ہے. اس کے اندر اکڑ انا نہیں پیدا کر رہا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کی کوئی سپیریورٹی کمپلیکس نہیں پیدا کر رہا اور ریاکاری نہیں پیدا کر رہا. ٹھیک ہے, اس لیے زکوٰۃ کا ذکر عبادات میں کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ عبد بننے کے لیے کی ہے تم نے عبادت. ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہے. تو ان عبادات کا نتیجہ مومن کی ذات پر اس طرح پڑتا ہے. پھر کیا ہے جی, نیک لوگ وہ ہیں جو وعدے پورے کرتے ہیں. جو وعدے انسانوں سے تم نے کیے ہیں وہ تم پورے کرو, کیونکہ منافقین کی بہت بڑی نشانی بار بار ہم نے ڈسکس کی ہے کہ وعدے توڑتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں, اور جو ایمانت ہوتی ہے اس میں خیانت کرتے ہیں. تو وعدہ توڑنا بھی خیانت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں کہ یا اللہ آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی جو آپ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور پورے کے پورے آپ کی شریعت پر داخل ہیں. آمنا و صدقنا, سمعنا و اطعنا. تو یہ کانٹریکٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ وعدہ کیا ہے مومن نے کہ یا الہی آپ کے جتنے احکام ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں میں ویسے چلوں گا, جو آپ کی رضا ہے میں ویسا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وقت کی پابندی کا کانٹریکٹ ہے, کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, وقت کے حساب سے روزہ رکھنا ہے. تو وقت کی پابندی کا کانٹریکٹ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ سے پورا کرتے ہیں, جو انسانوں کے ساتھ ہے وہ انسانوں کے ساتھ پورا کرتے ہیں. اور جو رشتہ داروں سے ہمارے کانٹریکٹ ہیں, یعنی کہ جو ہمارے رشتے ہیں, جیسے کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک وعدہ ہے, اور ہم اپنے رشتوں میں اور جو دوسرے وعدے کرتے ہیں ان سب کو مومن مکمل طریقے سے نبھاتا ہے, ان سب کے حقوق ادا کرتا ہے. پھر مومن کی صفت کیا ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, صبر جو ہے وہ مومن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے. یہ اس کے کردار کو مضبوط بناتا ہے. ہم نے کل ایک بہت لمبی ڈسکشن کی تھی صبر کے بارے میں کہ صبر کس کس زاویے سے مومن کی اصلاح کرتا ہے, کس کس زاویے سے اس کو مضبوط بناتا ہے, اور کن چیزوں پر صبر کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور مومن اپنے صبر کا چرچا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مومن اپنے صبر کو صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے بیان کرتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مکہ سے مدینہ منورہ آ کر اپنی جو تکالیف تھیں, جو اپنے مظالم تھے, ان کا چرچا نہیں کیا تھا. جو اپنا صبر تھا اس کو بیچا نہیں تھا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے عظیم ترین مشکل ترین دن کے بارے میں ساری زندگی کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا. ایک مرتبہ بہت بعد کے دنوں میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو وہ ایک موقع تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں, طائف کا دن. یہ ایک موقع ہے جو سیرت نبی میں ہم پڑھتے ہیں اور ہماری نظر سے گزرتا ہے کہ 23 ایئرس کی اتنی مشقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک جملہ صرف لکھنا ہے کہ ہاں طائف کا دن. نہ وہ کبھی انہوں نے بیان کیا. حالانکہ جب ہم پڑھتے ہیں اس واقعے کو تو روح کانپتی ہے کہ فرشتے تڑپ کر آسمان سے زمین پر پہنچا دیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وادی کو پلٹنے کے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلی تھی. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں مومن؟ صبر کرتے ہیں, اور سچے پکے مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہر عمل کرتے ہیں, انبیاء کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, اپنے اعمال میں اپنے فرشتوں کا ساتھ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, حق و باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام معاملات کرتے ہیں. یہاں پر حقوق العباد جو ہیں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سمیٹ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کی اسلام کو ضرورت ہے، یہی ہیں وہ راست باز لوگ، یہ وہ سچے لوگ جو صبغت اللہ میں اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے، جو للہیت کے لیے تمام اعمال کرتے ہیں، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہوں. تو ان کی جو محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ان کی شخصیت میں اس طرح نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آیت بر دیکھیے آپ کے تمام خیر کثیر مومن کی جتنی بہترین صفات ہونی چاہیے ان سب کی تقریباً ایک سمری ہے جو ہمیں پیش کرتی ہے. اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ ان رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اور 286 جو ہے آخری آیت ہے. احادیث میں ان دو آیات کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے. ان کو آیات کو ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرش الہی کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک ہے یہ آیات. اس کے علاوہ ان کے نزول کے وقت آسمان کا ایک خاص ایسا دروازہ کھلا تھا جو نہ کبھی پہلے کھلا نہ اس کے بعد کھلا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی پر اس طرح کی عظیم آیات نازل نہیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ان کو رات کو پڑھ لے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے. تو یہ قرآن اور اس کے علاوہ ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کی یہ وہ دو آیات ہیں 285 اور 286 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 دفعہ نازل ہوئی تھی. ایک دفعہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور ایک دفعہ پھر دنیا میں نازل ہوئی تھی. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کے ماننے والوں یعنی کہ مومنین کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں پھر سے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں. یہی مضمون ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت نمبر 3 اور 4 جو کل ڈسکس کی تھی اس میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آیت بر ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے اس میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی جو وحی ہے اس پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور ساتھ جب یہ ایمان بیان ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایڈ فرما رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ جو مومنین ہیں یہ اپنے رب کی اطاعت کے لیے مکمل پورے کے پورے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دل سے، زبان سے، اپنی پوری زندگی سے اطاعت کرتے ہیں. یہ مومن ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سختی سے سود سے جنگ کرتے ہیں، یہ سختی سے رشوت سے جنگ کرتے ہیں، یہ پردے کے احکامات کو اپنے پر لازم قرار دیتے ہیں، 5 وقت نماز کو اپنے لیے لازم قرار دیتے ہیں. غرض یہ کہ ان میں خدا خوفی ہے، ان میں عاجزی ہے، دین کے رستے سے بھاگنے، اپنی جان چھڑانے کی کوششیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایبسولوٹ اوبیڈینس ہے مومن کی، مکمل اطاعت ہے مومن کی. ٹھیک ہے، پورے کا پورا وہ دین میں شامل ہوتا ہے، ہر طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، اور پھر بھی یہ عبادات پوری کرنے کے بعد، اللہ کی شریعت ماننے کے بعد، اللہ کے حقوق پورے کرنے کے بعد بھی غفران کا کہہ رہا ہے کہ غفران کا ربنا، اے الہی ہم پھر بھی تجھ سے بخشش کی طلب کرتے ہیں. اس کی عاجزی کا یہ معاملہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی اس کی للہیت میں جتی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے،
اور اس کو یقین ہے کہ میں نے لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے، تو یا الہی کیونکہ میں نے تیری طرف لوٹنا ہے تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو میں استغفار کرتا ہوں، میں حقوق اللہ ادا کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، میں حقوق العباد ادا کرتا ہوں تو بھی استغفار کرتا ہوں کہ یا الہی جو میں یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہا ہوں تیرے شایان شان نہیں ہے، تو بڑی رحمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، میں بار بار گناہ کرتا ہوں تو بار بار مجھے معاف کرتا ہے، تو یا اللہ میں یہ جو بھی اعمال کر رہا ہوں میں یہ بار بار کہنے سے اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے مومن، ٹھیک ہے، اور بار بار اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے، جو میں نے کر رہا ہوں یہ سب اللہ کے لیے ہے، بار بار اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتا ہے، بار بار اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو تقویت ملتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور جب اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے تو فوراً ساتھ ہی اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، تو یہ مومن کا طریقہ، یہ اس کا شیوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان بھی لاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلسل اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتا رہتا ہے، مسلسل اطاعت کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کا سیکشن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 8 دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیں، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کریں کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، فیاض حقیقی ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی بہت خوبصورت اور انبیاء علیہ السلام کی بڑی ہی وسیع اور خوبصورت اور جامع دعائیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور ان دعاؤں سے ہمیں مومن کے دل کی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، تو ساری دعائیں تو پورے کورس میں انکلوڈ کرنا ممکن نہیں ہے، تو مشکل سے جتنی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہو سکی ہیں وہ میں نے کی ہیں۔ یہ بھی مومن کی بہت خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم خود ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے سکھاتا ہے، انبیاء صدیقین صالحین نے جو دعائیں مانگی ہیں قرآن کریم ہمیں وہ سکھاتا ہے، اور یہ دعائیں پڑھ کے مومن کے دل کے اندر کا حال پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، مومن کی اندرونی کیفیت کیسی ہے، وہ اللہ سے کیسے جڑا ہوا ہے، وہ کس سے ڈرتا ہے، کیا خوف ہے اس کو اپنے اللہ سے دوری کا، اس کو کیا خوف ہے، ان دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے کیا دعا مانگ رہا ہے یہاں پر مومن کہ یا الہی مجھے ہمیشہ سیدھے رستے پر لگا، کیونکہ میں تجھ سے دن میں 20 مرتبہ سے زیادہ سیدھے رستے کی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہوں، تو یا اللہ میرا رستہ سیدھا رکھ، مجھے گمراہ ہونے سے بچا، مجھے بھٹکنے سے بچا، اور جب میں دین پر آ گیا ہوں، جب میں تیرے آگے میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا ہے، جب میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا پورے کا پورا تیرے آگے، تو یا الہی اس کے بعد میرے دل میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ ہو، اس کے بعد ہدایت مجھ سے دور نہ ہو، اس کے بعد میں کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، ٹھیک ہے، نہ معاشرے کا فتنہ مجھے گھیرے، نہ علم کا فتنہ مجھے گھیرے کہ مجھے بہت علم حاصل ہو گیا دین کا، میں سب جانتا ہوں، اب میں صحابہ سے زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہوں قرآن کی، اب میں علماء سے زیادہ آگے نکل سکتا ہوں، نقطے نکال سکتا ہوں، شریعت میں ایسی ایسی باتیں نکال سکتا ہوں جو کبھی کسی عالم کے ذہن میں نہیں آئیں، اور پھر خدا نخواستہ لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کر دوں۔ اس طرح کے بہت سے کیسز اور واقعات لوگ ہیں جن کے لیکچرز، جن کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اصل میں مومن کا یہی کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں دین میں چلتے چلتے ٹیڑھا نہ ہو جاؤں، میں غلط راہ پر نہ چل پڑوں۔ یہ منافقین کی صفت ہے کہ شکوک و شبہات دین سے نکالتے ہیں، شریعت میں ٹیڑھ نکالتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ایسے ایسے نقطے اور باتیں نکالتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے دلوں میں عبادات میں، معاملات میں شک پیدا ہو، ٹھیک ہے، دین کو آج کے دور میں 21 سینچری کے ساتھ سنکرونائز کرنے کی کوشش میں وہ دین کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں۔ تو مومن یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر، نہ ہم دین میں خرافات نکالیں، نہ بدعات نکالیں، نہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اللہ کے راستے سے بھٹکیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 17۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی کیٹیگریز، ان کی صفات اور کون کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں،
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ میرے پیارے لوگ، یہ اللہ کے مقرب لوگ کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے بندے کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کن سے میں محبت کرتا ہوں. تو یہ جو میرے مومن بندے ہیں، پہلی صرف دیکھیے، پھر وہی صرف آگے صبر جو ہم 2 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بڑی محنت کرنے والا ہے مومن. دین کے احکامات پر چلتا ہے تو صبر کرتا ہے، دنیا والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو صبر کرتا ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے صرف اور صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، نماز اس کو اپنے جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں سے وقت کھینچ کر وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کو اس کی وجہ سے جو مشکلات آتی ہیں یا باتیں سننی پڑتی ہیں یا کوئی وقت اس کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. تو مومن ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور جو اس کو وہاں پر پرابلمس آئیں، جو اس کی عمل صالح میں جو دقتیں پیدا ہوتی ہیں، سوسائٹی پریشرز ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، ورک پلیس پہ کوئی پریشرز آتے ہیں، یا جیسے غیر مسلم معاشرے کے جو چیلنجز ہیں مسلمان کے، وہ تو بالکل ہی ایک الگ لیول کے ہیں، اور بے شک وہ بہترین صبر کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے مومن کا صبر کا، یہ ادھار کا سودا ہے. صبر کرتا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنی مشکل اللہ کے آگے بیان کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پیارے مقرب بندے صبر کرنے والے ہیں، ان کو میں ہی صبر کا اجر دوں گا. پھر یہ کون ہے؟ یہ صادقین ہیں، یہ راست باز ہیں، یہ سچے ہیں، اطاعت میں سچے ہیں، عبادت میں سچے ہیں، قول و فعل کے سچے ہیں. جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں، جو بندوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. اپنی زبان کا احتیاط دھیان سے کرتے ہیں کہ زبان پر جھوٹ کا کلمہ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اور اگر کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے یا زبان سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جو سچ پر مبنی نہیں ہے تو پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کوئی اور بات اپنے منہ سے نکالے، اس لیے مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ فتنہ پھیلائے، اس کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جھوٹی احادیث جھوٹی خبریں پھیلائے. ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں صادقین. بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر، تم پر سچ بولنا لازم ہے اور سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر فرمایا ان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. پھر فرمایا ایک شخص ہوتا ہے جو سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے اہتمام کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا صادق لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے تو پڑھا تھا کہ جھوٹ منافقین کی خاص صفت ہے، تو ہم نے صادق بننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر مکمل اطاعت کی، مکمل ایمان رکھا، ایمان بالغیب رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو سچا مانا اور سچا جانا، ویسا صادق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرب ہے. اور ان کی کیا صفت ہے کہ یہ قانتین ہیں، یہ فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے، یہ باغی نہیں ہیں، دنیا کی رونقوں اور جہالت اور ضد اور انا اور معاشرے کے پریشرز کی وجہ سے اپنی اطاعت کو قربان نہیں کرتے ہیں، اپنی عبادات کو قربان نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود اور احکام کا پورا خیال رکھتے ہیں. ایبسلوٹ اوبیڈینس ہے مومن کے اندر. ہر چھوٹی بڑی بات جو قرآن کریم نے فرما دی ہے، جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے، اس کی ایبسلوٹ اوبیڈینس کرتا ہے. اوبیڈینس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوبیڈینس بھی ہے، حکومت کی اوبیڈینس بھی ہے، لاز کی اوبیڈینس بھی ہے، شریعت کی اوبیڈینس بھی ہے. تو مومن جو ہے وہ باغی نہیں ہے. یہ پرسنالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن کے اندر چاہیے کہ وہ اوبیڈینٹ ہے. پھر وہ کیا ہیں؟ وہ فیاض ہیں، منفقین ہیں. اور مال خرچ کرنے کے بارے میں تو آیت بیر میں ہم نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن ہمدرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے کے دکھی طبقے یا جو لوور طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حلال رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ اس کی جو فیاضی ہے، یہ جو اس کا مال خرچ کرنا ہے، یہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. نہ کوئی اس کا دنیاوی مقصد ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، نہ لوگوں کے آگے اپنے نمبر بنانا ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات للہیت کے لیے وہ منفقین ہیں، یعنی کہ للہیت کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ مستغفرین بالاسحار ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ مومنین کا خاص شیوہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اب جو اعمال نہیں کرتے ہیں اس پر اتراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی مومن کے دل میں خوف رہتا ہے. یہ متقی ہونے کی اس کی بہترین نشانی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ ہے کہ جب گناہ ہو گیا ہے اور علم ہو گیا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو منافق کی طرح یا کافر کی طرح اس پر ڈٹا نہیں رہتا، اس پر جمع نہیں رہتا، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اپنے اعمال کو کلین سلیٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، پوری کوشش اس کی رہتی ہے کہ ہر روز کے اپنے اعمال کو صاف کرے. اور کیسے صاف کرتا ہے کہ رات کے 1/3 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العزت جب پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں. تو یہ اشارہ تہجد کی نماز کی طرف ہے کہ یہ جو مومنین ہیں ان کی رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی استغفار کرتے ہیں. جیسے نہیں کبھی کھلی اگر انسان کی آنکھ نماز کے لیے تہجد کی، نہیں کوئی تھکاوٹ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو جب آنکھ کھلے ضرور استغفار کے کلمات کر دینے چاہیے، کہہ دینے چاہیے، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رات کو بخشش طلب کر لینی چاہیے، ضرور بالضرور تسبیحات کر لینی چاہیے، یا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف یہ بھی کہہ دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات متوجہ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ مومن کی طرف کہ یہ اٹھا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہے، پھر بھی یہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو ایسے ہیں مومن. استغفار جو ہے نماز کی طرح مومن اور منافق میں فرق کرنے والا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے مومن کو، متقی کو. جب وہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اور منافق کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، وجہ انا ہو یا ضد ہو یا لا علمی ہو، اپنے گناہ پر ڈٹا رہے گا، قائم رہے گا، اور پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ کرے گا، پھر اگلی دفعہ اس سے سخت کام کرے گا، اگلی دفعہ اس سے بڑی نافرمانی کرے گا. لیکن مومن جو ہے اپنی گردن ہر وقت اللہ کے آگے جھکائی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، علم دین مانگتا ہے کہ مجھے معلوم ہو میرے کون سے اعمال اللہ کی پسند کے ہیں. یہ جو ہم ابھی ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہیں، اللہ کی محبت کی ڈائریکشن دے رہے ہیں. ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیسا انسان پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کیسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات سے نوازنا ہے. تو یہ علم کا دین یہی مومن کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے کون کون سے طریقے اپنائے. اگلی آیت بھی مومنین کی ایک دعا ہے، آیت نمبر 26 ہے سورہ آل عمران کی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو خدایا، ملک کے مالک یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو خود یہ دعا سکھا رہے ہیں. کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی یہاں پر دعا بیان کر رہا ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تمام بادشاہتیں اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. ساری حکومتوں کا حاکم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. خالق کل شیء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جتنی دنیاوی حکومتیں ہیں، جتنی دنیاوی بادشاہتیں ہیں، ان کا بھی بادشاہ ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی الحی القیوم ہے. ان
یہ جو دنیاوی جتنی عزتیں ہیں، جتنی قدرتیں ہیں، جتنی املاک ہیں، یہ اصل عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ان سب کی عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. تو مومن دنیا کی جو حکومتیں ہیں اور دنیا کی جو عزتیں ہیں اور دنیا کی جو املاک ہیں ان سے نہیں مانگ رہا، اپنے حقیقی مالک سے مانگ رہا ہے جو ان سب کا مالک ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوستوں کا خاص طریقہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مقرب بنتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ان کا خاص طریقہ ہے دعا مانگنے کا. کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودتے ہیں تو ان کو یقین تھا کہ اس آگ کا مالک کون ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آگ کی تو صرف ہے جلا دینا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایبسولوٹ نیچر میں کسی بھی صورت آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ نہ برن ہو. ٹھیک ہے، پوری کائنات کی تخلیق، اس کی ہسٹری، اس کے تمام جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے کوئی واقعہ نہیں ایسا ملتا کہ اتنی بھڑکتی ہوئی آگ میں انسان تو چھوڑیں کسی چیز کو بھی ڈالا جائے اور وہ جھلسے نہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مقرب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ڈائریکشن آگ سے مانگنے کی نہیں تھی، لوگوں سے مانگنے کی نہیں تھی. ان کا صرف دھیان اپنے دوست، اپنے رب کی طرف تھا کہ اس آگ کا مالک کون ہے، اصل مالک، اصل جو حقیقی اس کو بھڑکانے والا ہے، جو اس کے اندر حدت ڈالنے والا ہے، جس نے اس کو برد کرنا ہے، جس نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، میں تو اس سے مانگوں گا. میری ڈائریکشن جو صحیح ہے وہ ہے. تو مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نہیں مانگتے، دنیاوی چیزوں سے نہیں مانگتے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے متقی مومن کہ یہ جتنی بھی عزتیں ہیں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، تمام کی تمام دینے والا، بخشنے والا صرف اور صرف یہی حقیقی مالک ہے. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے اس سے چھین لے. رسوائی اور انجام اور جو برائی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کو دے، اور کون جو ہے وہ اس سے بڑی عزت عطا کر سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو سب خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مومن جب اپنے رب سے خیر مانگتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں اگر اس کو کوئی بے عزتی جھیلنی پڑے، کوئی اس کو مخلوق کی طرف سے شر آ بھی جائے، کوئی اس کو مشکل پریشانی آ بھی جائے، تو بھی وہ ہمیشہ اس بات کا یقین رکھتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کی بہت زبردست مثال قرآن کریم میں جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کی ہمیں ملتی ہے کہ فرعون نے کیا کیا جو ہے وہ مال اور دولت اور شہرت اور عزتیں نہیں اکٹھی کی تھیں، اور کئی 100 سال فرعون نے مصر پر حکومت کی تھی. دنیا کی کون سی نعمتیں تھیں جو ان کے پاس نہیں تھیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کا دوست نہیں تھا، اور اللہ کے دوست تو موسیٰ علیہ السلام تھے. تو جو دائمی عزت ہے، ٹھیک ہے، جو اخروی عزت ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور جو شدید تر عذاب ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو لعنت قیامت تک جاری رہے گی وہ تو فرعون کو ملی. حالانکہ دنیا کی عزت اور مال تو اس کے پاس بہت زیادہ تھا. تو مومن اپنی درجات کی بلندی کے لیے، اپنے آخر کے معاملات کو، میزان کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرتا ہے. اللہ کی ملک، اللہ کی حکومت کی طرف توجہ رکھتا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میری جو بھی عزتیں ہیں ان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. آج کا سیشن ہم یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کچھ سیکشن ہے سورہ آل عمران کا، وہ ہم کل سے ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.